अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। वो कहते ने कि अपना घर अपना ही होंदा, बंदा जो आवे ना मुड़ के तो सुख दा साह आंदा है, नहांदा है, धोंदा है, फ्रैश होंदा है, नाश्ता करदा है, इंज ही लगदा है कि पता नहीं तुसी जन्नत जी आ गए हो। तो बस सुबह सुबह 3 बजे होटल से निकले, लंदन से एयरपोर्ट पहुंचे। फ़्लाइट 6 बजे की थी, 1 घंटे का डिफरेंट था। 8 बजे वहाँ से यहाँ पे पहुंचे। सैटरडे है, सब सो रहे हैं। एयरपोर्ट से लेने वाला भी आपको पता, फिर बड़ा मुश्किल ट्रेन पकड़ी, अंडरग्राउंड पकड़ी और फिर जनाब घर पहुंचे। बट मज़े का सफ़र। मैंने इस वीलॉग में जो आपको बताना है वो कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज साहब जो मुलाकात हुई है ना, वो बताना है, हाल सुनाना है। ये लंदन में ऑफिशियली आखिरी मीटिंग थी, ऐलान हुआ, बताया मियाँ साहब ने। सबसे पहले मैं आप लोगों को ज़रा बताऊं कि ये जो चीज़ें हुई मियाँ साहब के साथ, बड़ी जो 1-to-1 मुलाकात जिसे कहते हैं कि वो हुई। शरफ बख्शा मियाँ साहब ने मोहब्बत की, प्यार किया। जितना भी इसका अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा किया वो कम है। कायदे मोहतरम ज़ाहिर है पाकिस्तान जा रहे हैं तो उनकी शफकत, बुलाया, 1-to-1 मिले, पूछे चीज़ें। कहा जी कि आपके प्रोग्राम हम देखते रहते हैं, हमारे तक पहुँचते रहते हैं, आपकी बड़ी मेहनत है। जो भी कायदे मोहतरम के अल्फाज थे वो मैं अब मेरे तो मुंह से निकलते हुए भी बोर है। बट मैंने कुछ तजावीज़ कह लें या कुछ भी लफ्ज़ उसको दे लें, कुछ 4-5 सफ़ों की वो लेके गए थे कि आप तशरीफ़ ले जा रहे हैं पाकिस्तान। तो ज़ाहिर है अभी आपके बहुत सारी चीज़ें तैयारी के मराहल हैं, तो उसमें से कुछ ये चीज़ें मैं लिख के लाया हूँ और कुछ कालम उनको दिए लिखे हुए, जिनमें से उन्होंने कहा जी कि फिर इरफान सिद्दीकी साहब जो मेरे उस्ताद भी हैं, उनको सारी उम्र हमने पढ़ा है, वो भी वहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे। मलक अमजद साहब वो भी वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे। तो कायदे मोहतरम ने कहा जी फिर पढ़ दे उसने साहब तुसी ना वगैरह। मैंने कहा जी ठीक है। अब वो कायदे मोहतरम के सामने प्रोग्राम करना कुछ और है और अपने लीडर के सामने आप मतलब कि उसको करें तो वो तो बड़ा मुश्किल काम मुझे लगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो पढ़ा, उसमें से कुछ पॉइंट ऐसे आए, दोबारा पढ़े। तो मैं अब बस अल्लाह ताला की ज़ात वो हदायत की गई, संभाले गए कि अल्लाह करे उसमें से कोई चीज़ उनको जो पसंद आई है वो अपनी तकरीर का हिस्सा बनाए। तो मेरे ख्याल में ये एक मेरे जैसे अदना कारकुन के लिए तो पता नहीं इससे बड़ा कोई एजाज़ हो ही नहीं सकता। खैर जितना प्यार दिया उतना ही कम था। खैर हमारी मुलाकात जो मुहित थी 25 मिनट 30 मिनट माइनस प्लस, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है दूसरी एक जो सहाफ़ियों के साथ मीटिंग थी वो थी, बड़ी अहम थी। कायदे मोहतरम ने ये शायद पहली दफ़ा हुआ है कि जितने भी सहाफ़ी थे जो बाहर खड़े होते हैं तमाम चैनल्स के, उनके साथ दफ्तर के अंदर सबके साथ पहली दफ़ा मुलाकात हुई। बड़ी फॉर्मल सी मुलाकात में सवाल जवाब वगैरह नहीं थे। सहाफ़ियों ने शुक्रिया अदा किया, कुछ सहाफ़ियों ने कहा जी कि आप वापस जा रहे हैं, बहुत सारी उम्मीदें आपके साथ हैं। लेकिन उसमें जो मज़े की बात है, जो कायदे मोहतरम ने चीज़ें कहीं या बताई वो बड़ी अहम है। बड़ी खूबसूरत बातें की। कायदे मोहतरम ने कहा जी कि आप में से कुछ सहाफ़ी ऐसे भी हैं जिन्होंने हमारे हक में लिखा, या आप कह लें कि हमारा साथ दिया, सच लिखा, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने हमारे हक में नहीं लिखा। खुशी की बात यह है कि वो आज दोनों ही हमारे सामने बैठे हैं। हम बिला तफरीक किए सबके साथ बैठे हैं, सबके साथ कर रहे हैं। जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, जिन्होंने हमारे बयानियों को सपोर्ट किया, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और जिन्होंने हमारी मुखालफत की हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, हम दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने ये मियाँ साहब ने जो फरमाया कि आज मेरा ऑफिशियल आखिरी दिन है, उसके बाद मैं कुछ मेरी मसरूफियात हैं जिसकी वजह से मैं शायद दफ्तर ना आ पाऊँ, और कुछ और मामलात हैं। और मियाँ साहब ने फिर ज़ाहिर है आगे जाके बताता हूँ उनके जो प्रोग्राम जो हमने वहाँ पे लंदन में देखे या सुने। लेकिन उन्होंने कहा जी कि लिखने वालों में जो हमारे हक में लिखते थे वो शुक्रिया अदा किया, और जो नहीं लिखते थे उनका भी शुक्रिया अदा किया। जो उन्होंने कहा जी कि 4 साल से बरतानिया में और हमारे खिलाफ जो बाहर आकर पाकिस्तानी हमारे बहन भाई मुजाहरा करें हैं, उनको यहाँ मुजाहरा करने का 4 साल में अगर फ़ायदा हो तो वो हमें बताएं। लेकिन पाकिस्तान की साख को उनके इस मुजाहरे की वजह से कितना नुकसान हुआ है वो आप लोग बेहतर जानते हैं, आप लोग बेहतर इसको कवरेज भी करते हैं। अगर उन्होंने प्रोटेस्ट करने, मुजाहरे करने हैं तो वो पाकिस्तान तशरीफ़ लेके जाएं, वहाँ पर प्रोटेस्ट करें। महंगाई वहाँ पर है या कोई और मसले मसाइल हैं, यहाँ पर वो क्या तासुर दे रहे हैं इस कम्यूनिटी को, इस नेबरहुड को, इस मुल्क को, इस शहर को,
ہمارا کیا شکل سامنے لا رہے ہیں یا کیا وہ دکھا رہے ہیں. تو یہ ایک تکلیف والی بات ہے. مظاہرہ کرنا ہے تو پاکستان جائیں, لیکن ان کا قائد محترم کا بڑا پانا نے کہا جی وہ کرتے رہے 4 سال اور ہم لوگ ان کو دیکھتے رہے ہیں, ہم نے کوئی ایسا آگے سے ریئیکشن نہیں دیا. وزیر اعظم جو سابق وزیر اعظم صاحب انہوں نے یہ بھی کہا کہ صحافت جو ہوتا ہے نا وہ بڑا معاشرے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے. عوام کی نظر میں جو صحافی ہوتے ہیں ان کی رائے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. صحافیوں کو چاہیے کہ وہ, یہ بڑے خوبصورت لفظ تھے جو قائد محترم نے کہے, میں ویسے ہی آپ کو کوٹ کر سنا رہا ہوں, بہتان بازی, چغلی اور غیبت سے پرہیز کرے, جتنی بھی چاہے تنقید کرے لیکن اس کا مقصد صرف صلاح ہونا چاہیے. اور یہ جو غیبت ہے, چغلی ہے, مطلب وہ سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے آنے والے وقت میں بھی, اور کیونکہ صحافت کا آپ کو باقاعدہ جا کے اس کا جواب دینا ہے کہ آپ کے پاس قلم تھا. اور یہ بڑی خوبصورت میاں صاحب نے باتیں کی. میاں صاحب نے کہا جی کہ مریم اورنگزیب جو ہماری جو منسٹر تھی وہ یہاں پر آئی, اور ان کے ساتھ جو یہاں پر ہوا وہ کسی بھی طرح سے آپ کسی کو بتا سکتے ہیں, کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسا ہوتا ہے. اور پھر وہاں پہ قائد محترم نے ایک بات اور بھی کہی کہ پھر وہ جو ان کے ویڈیو کلپ بنے اور جن لوگوں نے وائرل کیے یا جو چلے یا جو وہ بھی یہاں پر کچھ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں ان سے بھی کوئی شکوہ اور گلہ نہیں ہے وہ, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات کہ یہ سب کچھ کرنے والوں کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ اس ملک میں ایک دوسرے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں, کیا پیچھے رہ جاتا ہے, کیا ہم نمائندگی کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی بات تھی, بالکل ٹھیک ہے قائد محترم کی. دوسری بات کہ یہاں پہ اگر آ رہے ہیں تو یہاں کے بن کے زندگی گزارے اور پاکستان کا نام روشن کریں, نہ کہ اس طرح کا بدنام کریں. اچھا جی, میاں صاحب جو ہیں وہ 21 اکتوبر کو جس طرح کے واپس آ رہے ہیں, اور اس پہ میرے خیال میں اب کوئی سوال باقی نہیں رہ گیا. اگر کوئی ابھی بھی سوچتا ہے کہ میاں صاحب نہیں آئیں گے یا میاں صاحب کچھ ایسی ہیپن ہو جائے گی یا یہ ہو جائے گا, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. 2-3 چیزیں ہیں جو میں آپ کو اپنے تجزیے پہ بتا سکتا ہوں. ایک تو میاں صاحب جو ہیں وہ عمرے کے لیے سعودی عرب جائیں گے. یہ ہم نے وہاں پہ بہت سارے لوگوں سے مطلب یہ سنا, لوگوں کی باتیں دیکھی کی. تو ایک تو میاں صاحب اللہ تعالیٰ کی ذات, پاکستان کے بعد اگر انہیں کوئی جگہ, کوئی دھرتی, کوئی ملک پسند ہے قائد محترم کو تو وہ سعودی عرب ہے. اور جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ عبادت کرنے کے لیے, اور سعودی عرب ظاہر ہے وہ ان کا دوسرا گھر بھی ہے, وہاں پہ انہوں نے زندگی کا حصہ گزارا ہے, تو وہ ہمیشہ وہاں جاتے ہیں. تو اب بھی ملک جانے سے پہلے جا کر عوام کی خدمت کرنے کا جو بیڑا وہ پھر اٹھانے والے ہیں, اس سے پہلے وہ ایک دفعہ جائیں گے. اور وہ 21 کو جو ہے وہ یو ای سے میں مطلب کہ وہ واپس آئیں گے. تمام جو چیزیں ہیں وہ کافی حد تک وہ سیٹل ڈاؤن ہیں. اب ظاہر ہے جلد اعلان کیا جائے گا, اور جب تک اعلان نہیں کیا جاتا تو پھر ظاہر ہے میں بھی اپنی زبان کو بند رکھوں گا. لیکن یو ای سے میاں صاحب جائیں گے, اور ان کے چاہنے والے بھی ان کے ساتھ جائیں گے. میڈیا کی بڑی تعداد میاں صاحب کے ساتھ جائے گی. یو ای میں کچھ ان کی میٹنگز ہوں گی, کچھ ان کے چیزیں ہوں گی. سعودی عرب میں ظاہر ہے کچھ ان کی پرائیویٹ میٹنگز ہیں, اور پھر ظاہر ہے جب وہ تشریف لے کے جائیں گے تو عمرہ بھی کریں گے. لیکن یہ جو ایک ہلکا سا بھی ابہام کسی کے دل میں ہے تو وہ نکال دیں. کل رات کو استاد محترم عرفان صدیقی صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ میاں صاحب نے الوداعی ملاقاتیں, تو میں نے ان سے ریسٹورنٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے, تو میں نے کہا جی وہ جو آپ کا فکرہ تھا, پوری ٹویٹ میں ایک لفظ تھا الوداعی, اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یار اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے میں نے جس طرح شوق در ذوق سارے کے سارے صحافی اندر آئے, اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا. جو گہما گہمی تھی جو میاں صاحب کا وہ سارا چیزیں, تو یہ اس سے یہ مطلب لے لینا چاہیے کہ میاں صاحب کی یہ آخری ملاقات تھی دفتر میں, اور اس کے بعد پھر ڈیفینیٹ آگے چیزیں چلتی رہیں گی. دبئی میں ملاقاتیں لوگوں کے ساتھ ہوں گی, پاکستان جائیں گے تو چیزیں ہوں گی. تو یہ الوداعی ملاقات جسے کہا جا رہا تھا. میاں صاحب ایک جذبے کے تحت جا رہے ہیں. میاں صاحب کے دل میں, دماغ میں, جو میں نے دیکھا ان کے ساتھ ملاقات میں, ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے عوام کے بارے میں سوچتے ہیں, پاکستان کی ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں, ان مشکلات کے بارے میں سوچتے ہیں, لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کے بارے میں سوچتے ہیں. سیول اس کے تو بغیر گزارا ہی نہیں ہے. اپنے ادارے پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور بہت ساری دوسری چیزیں بھی میاں صاحب سے ہوئی. کھانے کی ٹیبل پر بہت زیادہ گفتگو ہوئی, صلاح مشورے ہوئے, کیسے, کہاں, کب, کیوں. لیکن میں ایک بات بتا دوں آپ کو, یہ تمام چیزیں ہم احس کر سکتے ہیں. اگر لندن کے اوپر سے یا ایمسٹرڈیم کے اوپر سے جہاز اگر چلے نا جی, تو وہ نیو یارک تقریباً کچھ 6-7 گھنٹے بعد پہنچتا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ وہ 6-7 گھنٹے کا سفر سمندر کے اوپر ہے. یہ جو 6 گھنٹے کا سفر ہے نا, یہ اس کی گہرائی اور میاں صاحب جتنے گہرے ہیں
میں کہوں گا کہ میاں صاحب پھر بھی گہرے ہیں. تو آپ نے جو بھی نتیجہ احض کرنا ہے میاں صاحب کی باتوں سے کر سکتے ہیں. میاں صاحب کے پتے کیا ہیں, میاں صاحب تقریر کیا کرنے والے ہیں, اب ہمیں اندازہ ہے, مطلب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایگزیکٹ یہ ہے, لیکن ہمیں اندازہ ہے. لیکن کیونکہ ان کی تقریر ابھی مطلب کہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہوگا, وہ آنے والے وقت میں اس کو ڈائریکشن پاکستان کی طے کرے گا. تو بڑی خوبصورت تقریر ہوگی جس کا لوگ بڑا انتظار کر رہے ہیں, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. دیکھیں 9 مئی والے واقعے پہ قائد محترم جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ذمہ دارانوں کو سزا ملنی چاہیے, کیونکہ یہ اس سے پہلے ہتھکڑیاں بھی لگی, جیل میں بھی گئے وزرائے اعظم, اس سے پہلے وزرائے اعظم کو گولیاں بھی لگی, اس سے پہلے وزرائے اعظم کو پھانسیاں بھی ہوئی, لیکن ایسا نہیں کیا گیا جو سابق وزیر اعظم کی طرف سے کیا گیا. تو جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں, جہاں سے یہ کیا گیا, جنہوں نے یہ کروایا, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. قاضی فائز صاحب کی جو فیصلے ہوں گے اس کو حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہوگی, آن کرے گی. وہ جس چیز پر بھی ان کے فیصلے ہوں گے, سپریم کورٹ کے ساتھ عزت اور احترام کا رشتہ وہ رہے گا. اور ایک خبر اور بھی آپ کو دے دیں, میں لگتا یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ 1 دن میں 2-4 دن میں جو ہے وہ اپنی ضمانت کے لیے جو ہے نا وہ اپلائی کر دیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا, کیونکہ عدالتوں کو پہلے ہی بڑا دکھ اور تکلیف ہے کہ انہوں نے میاں صاحب کو پہلے بڑے دکھ اور تکلیف دیے ہوئے ہیں. تو اس دفعہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا, اللہ پاک خیر کرے گا, اللہ پاک کرم کرے گا. میاں صاحب جو ہیں وہ جلد انشاءاللہ تعالی پاکستان تشریف لائیں گے, لاہور ایئرپورٹ اتریں گے, لاہور ایئرپورٹ اتر کر وہ ہیلی کاپٹر سے ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کرنے کے لیے مینار پاکستان جائیں گے, اور شاید مینار پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا. وہاں پر مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ 2011 والے جلسے میں نے کہا یہ 2011 والا جلسہ نہیں تھا, وہ میڈیا کا کمال تھا, وہ جیو کا کمال تھا. وہ جلسے میں کتنے بندے ہوں گے, رات کے اندھیرے میں روشنیاں لگا کر جوڑ کر دکھایا جا رہا تھا. لیکن میاں صاحب کا جو جلسہ ہے اس میں نمائندگی 4 صوبوں 5 صوبوں, جی بی کی بھی ہوگی, کشمیر کی بھی ہوگی, بلوچستان, سندھ, جہاں جہاں ہمارے دوست بیٹھے ہیں. تو یہ جلسہ اس جلسے کا اس جلسے سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. وہ آرٹیفیشل جلسہ تھا, یہ لوگ اپنے قائد, محبوب قائد کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. تو اس جلسے کا اس جلسے سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا. میاں صاحب کا بہت بڑے پیمانے پر ویلکم ہوگا. دوستو اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو انشاءاللہ تعالی اگلے ویلاگ میں بھی بتائیں گے, لیکن یہ موٹی چیزیں میں نے آپ کو بتانی تھی. قائد محترم آ رہے ہیں, عمرہ بھی کرنے جا رہے ہیں, بہت ساری ان کی ملاقاتیں بھی ہیں, وہ بھی ظاہر ہے ملک کے لیے جو کر سکتے ہیں, جو انویسٹر ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو شیئر نہیں کی جا سکتی, آف دی ریکارڈ بھی ہوتی ہے. لیکن میاں صاحب دن رات ایک ہی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان جو ترقی کی راہوں پر دوبارہ گامزن ہو. میرے لیے جو اعزاز کی بات وہ تھی کہ جو میں نے قائد محترم کے لیے جو میری جو دانس, آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں, ناقص جو رائے اور اس میں جو کچھ گزارشات تھی وہ جو لے کے گیا تھا لکھ کے, جو ان کو دی, انہوں نے مجھے کہا کہ خود پڑھ کے سنائیں. تو یہ میرے خیال میں اس سے بڑی بات نہیں ہے. وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم, 26 کروڑ عوام کے پسندیدہ قائد, میرے جیسے ادنا کارکن سے اتنا پیار اور محبت, اور یہ کہنا کہ ہم آپ کے پروگرام دیکھتے رہے ہیں. اور استاد محترم استاد محترم عرفان صدیقی صاحب کا یہ کہنا کہ سنیلا صاحب جو ہے وہ میاں صاحب آپ کے جو بیانیہ ہے اس پر انہوں نے بڑا پہرا دیا ہے. 24 گھنٹے اس پہرے پہ وہ کھڑے رہے ہیں اور انہوں نے انصاف کیا ہے, اور اپنے آپ کے جو بیانیہ ہے جو اس کے لیے انہوں نے دن رات یہ کیا ہے. تو یہ اس پہ بھی بڑا شابشی ملی. اور استاد محترم کے یہ الفاظ میاں صاحب کے سامنے بیٹھ کے ایسے کہنا, یہ میرے لیے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے, ان کے صاحبزادے کے لیے, وہ جو اتنا پیار کرتے ہیں, صاحبزادہ کہتے ہیں, میرے خیال میں یہ کسی بھی اعزاز سے کم نہیں ہے. اچھا ہاں, ایک بات, آلو گوشت, اتنے مزے کے آلو گوشت زندگی میں پہلے دفعہ کھائے ہیں. اور کل جو کھانے میں آلو گوشت تھے وہ قائد محترم کے گھر سے پک کر آئے تھے. جو 50 بندہ تھا, 60 بندہ تھا, جتنے بھی بندے تھے, وہ گوشت گھر سے پک کے آیا تھا. اور آلو گوشت وہ ایسے تھے کہ دل کرتا ہے کہ وہ آتے جائیں سامنے اور آپ کھاتے جائیں. اللہ تعالیٰ کے ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری دوسری باتیں اگلے ویلاگ میں کریں گے. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیں, خدا حافظ.